अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर आरिफ। डिजिटल कश्मीर से आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक स्पेशल एपिसोड के साथ। आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान में तौहीन रसालत के हवाले से मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ इशूज़ उठाए गए और इस हवाले से कई मौक़ों पर तौहीन रसालत पर तेशाकारी करने के लिए की जसारत की गई। और हाल ही में हमने देखा कि एक बार फिर तौहीन रसालत के इस कानून के हवाले से कुछ केसेस अदालतों के अंदर ज़ेर कार हैं। उनमें एक केस हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस हवाले से केस प्रोसीड किया गया है। ये केस है नूर फातिमा, इसकी पिटिशनर हैं और इस केस के अंदर बुनियादी तौर पे ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर तौहीन रसालत के कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ती जा रही हैं और इनके पीछे शायद कोई मुनज़्ज़म अनासर कार फरमा है जो इन केसेस के को जो है ना प्रोसीड करते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है नौजवान कानूनदान एडवोकेट हाई कोर्ट असद अब्बास राजा साहब। हम उनसे जानेंगे कि ये केस है क्या, इस केस की नौइयत क्या है और इसके पसे पर्दा कौन से अनासर कार फरमा है और इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या है। बहुत शुक्रिया असद अब्बास राजा एडवोकेट साहब आपका वक्त देने का। ज़रा ये बताइए कि ये तौहीन रसालत के हवाले से जो केसेस इस वक्त इस्लामाबाद अदालत के अंदर और इससे पहले लाहौर की अदालत के अंदर केस प्रोसीड किया गया, ये केस बुनियादी तौर पे है क्या और किस बुनियाद पे ये केस बना है, इसकी तफसीलात क्या हैं, ज़रा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए। देखें, जो ये केस है ये एक सोर्स रिपोर्ट पर बेस्ड है जो स्पेशल ब्रांच पुलिस का एक डिपार्टमेंट है स्पेशल ब्रांच, उसकी सोर्स रिपोर्ट पर लाहौर में शाहिद लाशारी के नाम से एक रिट पिटीशन फाइल हुई और इस्लामाबाद में नूर फातिमा के नाम से एक रिट पिटीशन फाइल हुई। इन दोनों रिट पिटीशंस में ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद में रिट पिटीशन फाइल हुई उसके अंदर प्रे ये की गई कि जो सोर्स रिपोर्ट है स्पेशल ब्रांच की उसकी रोशनी में एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए और ये जज किया जाए कि क्या जो केसेस रजिस्टर हुए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। अब इसके लिए हमें सबसे पहले उस सोर्स रिपोर्ट को देखने की ज़रूरत है कि वो सोर्स रिपोर्ट क्या कहती है। सोर्स रिपोर्ट ये कहती है कि जो केसेस तौहीन रसालत के दर्ज हुए 2021 से लेकर 2024-25 तक, इसके पीछे एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए ये केसेस रजिस्टर करवाता है। उसमें उन्होंने चंद वकला साहिबान और चंद FIU ऑफिशल्स का नाम लिया और वो बाय नेम उनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार की गई। इंटरेस्टिंगली, जब ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में शाहिद लाशारी वाली रिट पिटीशन में पेश होती है तो मोअज़्ज़ज़ जज साहब जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब के पास ये मार्क होती है। वो इस रिपोर्ट की हसासियत को देखते हुए एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच को तलब करते हैं। अब मैं वो बातें आपको बताऊंगा जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि कई दफ़ा जब रिपोर्टिंग हो रही होती है तो वो बातें होती हैं कि जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं और कई दफ़ा वो बातें होती हैं कि जो अदालत में आम तौर पर जजेस साहिबान और वकला साहिबान की आपस में बात है, तो हम उसी पे रहेंगे जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच हाई कोर्ट में लाते हैं और वो इस रिपोर्ट को डिसओन करते हैं हाई कोर्ट के सवालात के जवाबात में। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इस रिपोर्ट के कंटेंट्स को वेरीफाई करते हैं। वो कहते हैं कि हम इसको नहीं वेरीफाई करते। वो कहते हैं क्या आप फिर अदालत हजूर सवाल पूछती है कि क्या ये रिपोर्ट सच्ची है या झूठी है। उस पर एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच ये बयान देते हैं अदालत के अंदर जो ऑर्डर शीट का हिस्सा है कि हम ये भी नहीं बता सकते कि ये रिपोर्ट सच पर मबनी है या ये रिपोर्ट झूठ पर मबनी है, ये एक सोर्स रिपोर्ट है। और साथ वो अदालत को ये भी बताते हैं कि ये रिपोर्ट FIA को भी भेजी गई। अब प्रिंसिपली अगर आप उस रिपोर्ट को भी मुलायजा करें, उस रिपोर्ट पर ना ही किसी शख्स के नाम है कि किसने ये रिपोर्ट तैयार की, ना ही उस रिपोर्ट के ऊपर किसी डेजिग्नेशन के सिग्नेचर्स हैं कि क्या ये रिपोर्ट SP स्पेशल ब्रांच ने तैयार की, क्या ये रिपोर्ट ASP स्पेशल ब्रांच ने तैयार की, DIG स्पेशल ब्रांच ने तैयार की। तो प्रिंसिपली एक डिसओन्ड रिपोर्ट वो हो जाती है जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट शाहिद लाशारी रिट पिटीशन के अंदर FIA को नोटिस करती है। FIA इन रिस्पॉन्स टू दैट नोटिस पेश होते हैं और वो 2 रिपोर्ट सबमिट करती है। एक रिपोर्ट डील करती है उन केसेस को जिनके ऊपर ये रिपोर्ट है और एक रिपोर्ट डील करती है स्पेसिफिकली स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट को। जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है FIA उसको झूठा करार देती है और जहां तक केसेस की बात है तो वो तकरीबन 450 सफ़ों पर 2 रिपोर्टें मुश्तमिल हैं केसेस के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि ये केसेस रजिस्टर हुए हैं आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन
تھورو پروب اور فورینسیکلی یہ سارے کیسز پرووڈ ہیں اگینسٹ دی ایکیوزڈ. اب اس کے بعد وہ جو ملزمان ہیں ان کے وکلاء صاحبان بھی عدالت میں درخواستیں لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہمیں اس میں سنا جائے اور فریق بنایا جائے. ان ریسپانس ٹو دیٹ ایپلیکیشنز عدالت ان سے چند سوالات پوچھتی ہے کہ اگر آپ اس سورس رپورٹ کو بیس بنا رہے ہیں تو اس سے پہلے, کیونکہ اس کے اندر ایکسٹورشن کا ایک ذکر کیا گیا کہ شاید پیسے لینے کے لیے وہ مقدمات درج کروائے جاتے ہیں, تو عدالت یہ پوچھتی ہے کہ کیا ریمانڈ میں کبھی نرمی برتی کی پروسیکیوشن کی طرف سے, یا ضمانت میں نرمی برتی کی پروسیکیوشن کی طرف سے, یا ڈیورنگ دی سٹیج آف ایویڈنس کوئی گواہ منحرف ہوا جس کو ہم ہوسٹائل وٹنس کہتے ہیں, یا ایون ڈیورنگ اپیل کوئی بندہ جو نرمی ہے ملزمان سے برتی گئی, تو ملزمان کے وکلاء صاحبان جو ہیں وہ ان ساری باتوں کا جواب نامے دیتے ہیں. کوئی ایک تو کیس ایسا ہوگا نا جس میں یہ ہوا ہو, تاکہ ہم ایک وہ بنا سکیں, امپریشن کریٹ ہو سکے کہ شاید کسی ایک کیس میں پیسے لیے گئے. جب اس میں ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے تو شاید یہ پیسے لینے والی رپورٹ مینجڈ تھی اسپیشل برانچ سے, اور پھر اس کے اوپر یہ ایک سارا طوفان برپا کرنے کی کوشش کی گئی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس میں دونوں طرف سے لائرز اپیئر ہو رہے ہیں. obviously جو لائرز اپیئر ہو رہے ہیں آن اگینسٹ دس رپورٹ, وہ یہ ایجیٹیٹ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 14th کے لیے فکسڈ ہے کہ یہ ایک ڈس اونڈ رپورٹ ہے. تو کیا ڈس اونڈ رپورٹ پر کمیشن آف انکوائری بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ اچھا اسد عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ 295C کے خلاف سازش تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ 2017 میں ایک دھرنا ہوا اسی ایشو پہ جس پہ کمیشن بنا, اور آج تک اس کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی. پھر اس میں ایک گیپ آیا اور اس کے بعد پھر سے یہ کیس اچانک سے سوشل میڈیا پہ کچھ صحافی جو ہیں بیرون ملک بیٹھے ہوئے, انہوں نے اس پہ ایک شور و غوغا شروع کر دیا, اور وہ عناصر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے جب بھی دیکھا کہ وہ ایک خاص لابی کا حصہ رہے اور خاص لابی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کے ایجنڈے کے لیے کام کرتے رہے. آپ کے خیال میں کہیں یہ ایک بار پھر جسارت تو نہیں کی جا رہی کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے 295C کہ اس کو ختم کیا جائے؟ پرنسپلی اگر ساری چیزوں کا احاطہ کیا جائے یا ان چیزوں کو ایک پیراڈائم میں دیکھا جائے تو نظر تو یہی آتا ہے کہ 295C کے خلاف ایک بار پھر سازش جو ہے وہ کی جا رہی ہے, 295C کے قانون کے خلاف. جس طرح آپ نے خود اپنے سوال میں کہا کہ 2017 میں ایک دھرنا ہوا, اس دھرنے میں 6 افراد ہلاک ہوئے, شہید ہوئے. اس کی رپورٹ آنی تھی, راجہ ظفر الحق صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے درجات کو بلند کرے, انہوں نے ایک تھورو انکوائری کی. وہ رپورٹ آج تک لوگوں کے سامنے کیوں نہیں آئی؟ اگر وہ رپورٹ آ جاتی تو بہت ساری چیزیں بے نقاب ہو جاتی. اس قانون کے اندر بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیکلریشن آن اوتھ پر نااہلی ہے, وہ ختم کی گئی تھی ڈیکلریشن سے ورڈ چینج کر کے ویریفیکیشن کے اوپر. یہ قانونی نقطہ ہے, اس کو جو ہمارے وکلاء صاحبان اگر یہ شو دیکھیں گے وہ اس کو بڑی باریکی سے سمجھیں گے کہ ڈیکلریشن پہ نااہلی ہے, ویریفیکیشن ارریگولیرٹی ہے, اس کے اوپر نااہلی نہیں ہوتی. تو جب پچھلی چیز میں وہ ریورس ہوئی تو پھر الٹیمیٹلی یہ ایک دوبارہ پورا سٹرکچر کریٹ کیا گیا, اور ان کیسز کو نشانہ بنا کر 295C کے اوپر پھر ایک سازش جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے. اچھا اسد عباس صاحب, جو آپ نے گفتگو کی, اور یہ چیز تو ہم نے میڈیا کے اندر یہ دیکھا کہ جب کوئی ایشو ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے تو اس میں کچھ عرصہ کے لیے بریک لیا جاتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے اس میں جان ڈالنے کے لیے کام کیا جاتا ہے. اور کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرز کی جو 400 کیسز کا ریفرنس دے کے کہا گیا, اور اس کے مدعیان بھی خاص مخصوص وکلاء ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ بھی سب کے سامنے آیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ لڑکی بن کر بہت سارے لوگوں کو ان توہین رسالت کے مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے. ایک تو آپ یہ بتائیں گے کہ اس کے اندر کتنی حقیقت ہو سکتی ہے, اور دوسرا جو پہلے میں نے آپ کے ساتھ بات کی کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ ان کیسز میں کچھ فیک کیسز ایسے ہوں کہ جو واقعی اس ایجنڈے پہ پورا اتر رہے ہیں اور وہ بھی مینیجڈ اور پلانڈ ہوں؟ کیونکہ جب یہ لابیز کچھ اس طرح کا کام کرتی ہیں تو اس کے پیچھے ایک پورا آپریشن کار فرما ہوتا ہے, جو ایک آپریشن کے تحت اس طرح کا ایویڈنس کلیکٹ کیا جاتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی حقائق بھی ہوتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کوئی ایک کیس وہ پن پوائنٹ تو کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری کیسز جو ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہیں, تو سارے کیسز تو فیبریکیٹڈ نہیں ہو سکتے. پھر 400 کیسز ہیں, ہماری ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ 25 کروڑ. 25 کروڑ میں 400 کیسز کی ریشو کیا بنتی ہے؟ 0.000 سم تھنگ.
اچھا، اب اس کے بعد ان کا دوسرا اعتراض یہ آتا ہے کہ جی اس میں چند مخصوص مدعیان ہیں اور چند مخصوص وکلاء صاحبان ہیں کہ جو یہ کیسز پرسو کرتے ہیں. سب سے پہلے اس قانونی نقطے کو سمجھیں کہ اگر ایک جرم کی انفارمیشن کسی شخص کے پاس جاتی ہے تو کوئی بھی شخص اس کیس کا مدعی بن سکتا ہے. اور یہ تو کیسز چونکہ آن لائن ہیں، یہ کیسز سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر ہیں، تو وہاں سے تو الٹیمیٹلی کوئی بھی شخص مدعی بن سکتا ہے. دوسری چیز جو سمجھنے والی ہے، کیا پاکستان میں کوئی ایسا حکومتی ادارہ ہے جو خاص، حالانکہ اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی شوکت عزیز صدیقی صاحب کی کہ ان چیزوں کو کرب کرنے کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس کریٹ کی جائیں، وہ بھی نہیں بن سکی. تو نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی ٹاسک فورس ہے، ٹھیک ہے، نہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کا کوئی اسپیشل سیکشن ہے. تو اگر کوئی شخص اس پہ کام کر رہا ہے اور وہ رپورٹ کر رہا ہے تو واٹس دا بگ ڈیل. دوسری چیز، اب چونکہ آپ نے بات کی کہ کئی یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی بن کر ٹریپ کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس چیز کو قانونی نقطے میں سمجھیں کہ جب مدعیان یا پروسیکیوشن اپنا شہادت ختم کرتی ہے تو ملزم کے پاس یہ حق دفاع ہوتا ہے 340 سب سیکشن 2 کے اندر کہ وہ ڈیفنس ایویڈنس پیش کرے. آج تک کسی ایک کیس میں ایسا کوئی واٹس ایپ ڈیفنس ایویڈنس کے طور پہ نہیں پیش کیا گیا. اگر ڈیفنس ہے، اور یہ ڈیفنس ایویڈنس ہے کہ ہمیں اس میں پھنسایا گیا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے آپ کے پاس یاسر صاحب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو آپ اس کو ری شیئر کریں گے یا آپ خود کمپلیننٹ بنیں گے 295C کے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ خود کمپلیننٹ کیوں نہیں بنے ایسی چیزوں کے اوپر آنے میں. اس کا مطلب ہے یہ جو لڑکی والی کہانی ہے یہ بھی جھوٹی ہے، کیونکہ وہ ڈیفنس ایویڈنس پیش کریں گے یہ واٹس ایپ ہے، یہ ہمیں آیا، یہ خاتون ہمیں سے بات کر رہی تھی، اس نے کہا یہ مجھے ری شیئر کرے، میں نے ری شیئر کیا تو مجھے اس مقدمے میں پھنسایا گیا. تو یہ ڈیفنس ایویڈنس میں تو کسی جگہ پہ نہیں آیا آج تک، بلکہ وہ ڈیفنس ایویڈنس پیش ہی نہیں کرتے. تو اگر یہ ڈیفنس ایویڈنس میں پیش ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح اس کو مان لیں. چوتھی چیز، مخصوص وکلاء صاحبان. دیکھیں، مخصوص وکلاء صاحبان جو ہمارے دوست ہیں وکلاء صاحبان، وہ یہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، عام افراد بھی سمجھتے ہیں کہ ہر وکیل صاحب کی کوئی نہ کوئی اسپیشیلٹی ہوتی ہے. کوئی ریونیو سائڈ پہ ہمارے سینئرز ہیں، دوست ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کچھ کرمنل سائڈ پہ کر رہے ہیں، کچھ ٹیکسیشن میں کر رہے ہیں، کچھ کمپلائنسز میں کر رہے ہیں. اور اب اگر چند مخصوص وکلاء اس چیز کو کرب کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ایشو تو نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز، آپ دونوں سائڈز کے وکلاء صاحبان کا موازنہ کر لیں. جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو ملزمان کی طرف سے پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وکلاء صاحبان، وہ کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ہیں اور ان کی چارجنگ فی بھی زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو جو مدعیان کی طرف سے پیش ہوتے ہیں. تو اگر ایکسٹورشن ہوتی تو کم از کم مدعیان کے وکلاء پرانی گاڑیوں پر تو نہ آ رہے ہوتے، ان کے پاس بھی لیکسس ہونی چاہیے تھی آنے جانے کے لیے. اچھا اسد صاحب، یہ تو کڑیاں جڑتی ہیں جس طرح آپ نے حقائق بیان کیے کہ یہ اس کے پیچھے ایک ایجنڈا سیٹنگ ہے، اور یہ کچھ صرف اچانک سے ایک دم سے یہ ہائپ کریٹ ہو کے اچانک سے یہ کیسز نہیں سامنے آگے، بلکہ ان کے پیچھے ایک پراپر ورکنگ ہے، اس کے پیچھے کام کرنے والے لوگ مخصوص مائنڈ سیٹ کے ہیں. ذرا یہ بات بتائیے، اس کیس کے معاملے میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی الزام ہے، وہ پہلے بتائیے کہ وہ الزام کیا ہے. دیکھیں، جو لابی اس 295C کے قانون کے خلاف کام کر رہی ہے، بیسیکلی وہ الیج کرتی ہے کہ جج صاحب جو ہے، معزز جج صاحب لاہور ہائی کورٹ کے، جنہوں نے حال ہی میں ریزائن بھی کیا، وہ شاید ان وکلاء صاحبان کے ساتھ ہیں کہ جو مدعیان کی طرف سے پیش ہوتے ہیں. اب اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یا تو ان کا کوئی آرڈر ہو کہ جس کے تھرو انہوں نے ایف آئی آرز کروائی ہوں. اچھا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ پھر یہ اعتراض ہے کہ وہ یہ مقدمات سنتے کیوں ہیں. تو کیپٹل سینٹینس ریفرنس ہے، جب نیچے سے ٹرائل کورٹ سے کسی کو سزائے موت ہوتی ہے، عدالت سے، سیشن عدالت سے، تو اس کی اپیل 2 ججز سنتے ہیں. 2 ججز میں راول پنڈی بینچ میں جب تک جج صاحب رہے تو وہ مسٹر جسٹس صداقت علی خان صاحب اور مسٹر جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب سنتے تھے. اب ڈی بی بنانا ڈویژن بینچ 2 ججز کا، یہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہے. دوسری چیز، راول پنڈی ہائی کورٹ میں اس وقت 4 ججز تشریف فرما ہوتے تھے، اب 6 ہو گئے ہیں. ان 4 ججز کے اندر مسٹر جسٹس وکاس رؤف صاحب، مسٹر جسٹس جواد حسن صاحب سول کام دیکھتے تھے. سول پٹیشنز، ٹیکس کے پٹیشنز، اپیلز، یہ ان کے پاس جاتی تھی، اور کرمنل بیلز، ریویژنز، اپیلز، ریٹس، یہ آتی تھی مسٹر جسٹس صداقت علی خان صاحب کے پاس جو سینئر جج بھی ہیں، اور مسٹر جسٹس چودھری عبدالعزیز کے پاس. اور الٹیمیٹلی جو کیپٹل سینٹینس ریفرنس ہے وہ بھی یہ 2 ججز سنتے تھے. تو اب اگر کسی کا کیس سننے پر بھی اعتراض ہے
دیکھیں جج صاحب نے تو ایویڈنس دیکھنا ہے. ایویڈنس کے اندر اگر ایک شخص سزا ہوتا ہے تو وہ سزا دیں گے. اگر ایویڈنس کے اندر ایک شخص بری ہوتا ہے تو بری ہوگا. کیا بری نہیں ہوئے؟ مختلف بینچز سے کیا ملزمان بری نہیں ہوئے اس طرح کے کیسز میں؟ تو اگر بری بھی ہوئے ہیں اور سزا بھی ہوئے ہیں تو پھر کسی بھی جج صاحب پر الزام لگانا کا مقصد کیا ہے؟ کیا خالی یہ مقصد ہے کہ ان کے ایک یا دو جونیئرز ایسے کیسز کرتے ہیں؟ تو آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں اسٹارٹنگ فرام دی سپریم کورٹ ٹل سول کورٹس. چیمبر فیلوز، اب یا تو آپ کہیں کہ ایک شخص جج بن جاتا ہے تو اس کے جونیئرز یا اس کے جو دوست ہیں، ہم ایک یونیورسٹی سے پڑھے، میرے دوست ابھی چلے جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے وہ اگر کل ججز بنتے ہیں تو میں پریکٹس چھوڑ دوں، میں ان کے سامنے اپیئر ہونا چھوڑ دوں؟ تو اس طرح تو پھر نہ عدالتیں چل سکتی ہیں. پھر عدالتوں میں ججز ہی رہ جائیں گے کیونکہ وکلا نہیں رہیں گے، کیونکہ 60 ہائی کورٹ کے ججز ہیں، سینکڑوں ہزاروں میں ایڈیشنل سیشن ججز اور سول ججز ہیں. تو اگر ان کے دوست اور چیمبر فیلوز اور ان کے جونیئرز اور ان کے ایسوسیٹس ان کے سامنے پیش ہونا چھوڑیں تو پھر خالی ججز ہی بچیں گے عدالتوں میں، وکلا صاحبان کی گنجائش نہیں رہے گی. آخری بات، کیا ایک جج صاحب کے پاس ایک رپورٹ جاتی ہے اور وہ بھی ایک ایسی رپورٹ کہ جس میں شاید امن عامہ کا بھی خطرہ ہو، تو کیا جج صاحب کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو پروب کروائیں؟ اگر وہ پروب کرواتے ہیں، اس کی تفتیش کرواتے ہیں، قانونی طور پہ تفتیش لفظ نہیں ہے، عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور وہ رپورٹ ڈس اون کر دیتا ہے جو اس رپورٹ کا آتھر ہے، تو کیا یہ جج صاحب کا قصور ہے کہ وہ رپورٹ جو جھوٹی رپورٹ بنتی ہے، ایک سورس رپورٹ بنتی ہے، ایک جج صاحب اس کو ڈس اون کروا دیتے ہیں پروب کروا کے، تو یہ کیا ان کا قصور ہے؟ اگر ایسا قصور ہے تو پھر تو فوجداری وکالت تو ختم ہی ہو جانی چاہیے، کیونکہ کئی رپورٹس پولیس کی آتی ہیں، ان سے ججز صاحبان ڈس ایگری کرتے ہیں. یہ قانون کا بیسک پرنسپل ہے کہ ایپسی ڈکسی آف پولیس از ناٹ بائنڈنگ آن دی کورٹ، کہ جو پولیس کی تفتیش ہے کورٹ اس کی پابند نہیں ہے. تو اگر کل وہ کوئی کورٹ عام طور پہ کہتی ہیں، آپ عدالتوں میں چلے جائیں کہ پولیس تفتیش درست کرے، پولیس کی تفتیش تبدیل کی جائے، تو اگر تو یہ اعتراض ہے تو پھر تو فوجداری عدالتیں اس ملک میں بند کر دینی چاہیے. سول میں بھی جو میں نے کہا وکلا پیش نہیں ہوں گے، خالی ججز آپس میں ایک دوسرے کے سامنے پیش ہو کے فیصلے کر دیے کریں گے. بہت شکریہ راجہ اسد عباس صاحب. ناظرین، یہ تھے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نوجوان قانون دان اسد عباس راجہ صاحب، جنہوں نے توہین رسالت کے اس قانون کے خلاف ہونے والی اس ہرزہ سرائی کے اوپر بڑی ارکریزی کے ساتھ ڈیٹیلڈ گفتگو کی ہے. اس ساری گفتگو سے یقیناً آپ بھی یہ جان چکے ہوں گے، اور جو بات ہمیں بھی سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ یہ ایک دم سے توہین رسالت کے اس قانون کے حوالے سے یہ جو ایک طوفان اٹھا ہے، یہ طوفان کوئی اتفاقاً نہیں، بلکہ اس کے پیچھے منظم عناصر کار فرما ہیں، وہ لابیز کار فرما ہیں جو ماضی میں بھی بارہا یہ کوشش کرتی رہیں کہ انہیں موقع ملے اور وہ قانون توہین رسالت یعنی 295C کے خاتمے کے لیے کوشش کر سکیں اور اسے ختم کر سکیں، لیکن وہ بارہا ماضی میں بھی وہ انہیں اس میں ناکامی ہوئی. اور اب بھی جس طرح سے یہ جسارت کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ معاملہ صرف ہمارے آئین اور قانون کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہمارا ایمان اور اعتقاد بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ ہمارا کامل یقین ہے. اور وہ کون سی طاقتیں ہیں جو آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیشہ سے کوششیں کرتی رہیں کہ وہ اس نام کو اعلیٰ اور عرفہ نام کو نیچا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں اور پاکستان کے اندر اس قانون کو ختم کر سکیں، اس سے بھی آپ سبھی لوگ واقف ہیں. تو ہمیں یقین ہے کہ جس طرح ماضی میں یہ ارزہ سرائی کامیاب نہیں ہو سکی، اب بھی اس عمل کے پیچھے کار فرما تمام عناصر نامراد ہوں گے. اپنے میزبان ہوسٹ یاسر عارف اور مہمان اسد عباس راجہ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.